मसीह यीशु के अजीम और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इशराक जलाली है और मैं पेशे के एतबार से एक टीचर हूँ, बाइबल टीचर हूँ और उसके साथ खुदावंद की खिदमत करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ भाई यूनुस जावेद के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, रेमा बाइबल कॉलेज का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ खुदा के कलाम को, उसकी सच्चाइयों को बयान कर सकूँ। मेरे साथ देखिएगा मीका की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। मीका की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूँ, ताकि यकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी ख़ता जताऊँ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, जिसमें खुदावंद तूने हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे कलाम को ना सिर्फ सुन सकें, और खुदावंद मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। खुदावंद, इस सारे वक्त में तेरे रोल कुद्स की रहनुमाई और खुदावंद तेरी मामूरी चाहते हैं। खुदावंद, मैं खुदा के कलाम को, तेरी आवाज़ को आगे रखता हूँ और ख़ुद पीछे होता हूँ, ताकि खुदावंद तेरा कलाम लोगों के दिलों में सरायत करे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मीका की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो तरतीब के एतबार से अगर हम देखें तो हमें बहुत से नबी जिनका ज़िक्र हमें पुराने अहदनामा में नज़र आता है। मीका को अगर हम देखें तरतीब के एतबार से तो मीका और यसाया जो हम असर नबी हमें नज़र आते हैं, यानी एक वक्त में यसाया भी नबूवत कर रहा है और दूसरी जगह मीका भी हमें नबूवत करते नज़र आता है। और दोनों का अगर हम देखें तो मीका जो है एक वक्त में ना सिर्फ शुमाली सल्तनत जिसमें 10 कबीलों का जिक्र है, उसके साथ साथ वो यहूदा की जो घराना है उसके लिए भी वो खुदा की तरफ से जो वो नबूवत है, खुदा का कलाम है, वो बयान करता हमें नज़र आता है। और इसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो इसराइल के, बनी इसराइल के गुनाह के बारे में बात करता है, और उसके साथ वो जिक्र करता है कि बनी इसराइल से गुनाह होता हुआ किस तरह जो है वो यहूदा में दाखिल हुआ, और दोनों रियासतें जो हैं, जो 10 कबाइल के साथ जो 2 कबाइल हैं, वो भी किस तरह जो है खुदा के कलाम से फिरने के बाद वो किस तरह गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए, और अब खुदा की अदालत उनके ऊपर किस तरह आएगी। बहुत सी चीज़ों का इससे पहले वो तीसरी अगर हम बाप का जिक्र देखें तो उससे पहले वो बहुत सी बातों का, उनके गुनाह के बारे में जिक्र करता है। मगर तीसरे बाब में ख़ास तौर पे वो 2 कम्युनिटीज़ को डिस्कस करता है, जिसमें पहली कम्युनिटी जो है वो यकूब के सरदार और बनी इसराइल के हाकमों के बारे में, यानी यहूदा के कबीले के सरदार और हाकमों का जिक्र करता है। और दूसरी तरफ 5वें आयत से अगर हम देखें तो वो वहाँ पर बसने वाले नबियों के बारे में जिक्र करता है कि ये दोनों की कम्युनिटीज़ जो हैं, जो उस घराने को लीड कर रही हैं मजहबी एतबार से और सियासी एतबार से, उनका रवैया क्या है, वो किस तरह से जो है वो वहाँ के लोगों को जो है वो देखती हैं और उनको डील करती हैं। इसलिए वो जब यहाँ पे हम देखते हैं तो वो कहता है कि मैं खुदावंद के रूह के बायस कुव्वत और दलेरी से मामूर हूँ। इसको अगर मैं पैक करूँ तो इसको मैं 4 C's में इसको मैं जो है वो पैक करता हूँ, इस पूरी 8वीं आयत को, और इससे पीछे जो तीसरे बाब के पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक जितना ये पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, इन सारों को अगर मैं पैक करूं तो सिर्फ मीका के अगर नुक्ता निगाह से देखें तो यहाँ पे हमें उसकी कायलियत नज़र आती है, उसकी कन्विक्शन हमें देखने को नज़र आती है, और क्लैरिटी उसकी नबूवत में हमें देखने को नज़र आती है, और मीका की ज़ात का कॉन्फिडेंस हमें नज़र आता है, और चौथी चीज़ उसका किरदार हमें नज़र आता है। और इसको अगर हम
کمپیریٹیولی دیکھیں، اگر ہم موازنہ کریں سرداروں اور نبیوں کے ساتھ میکا کا اگر ہم موازنہ کریں، تو خدا نے جو اسے جاب دی ہے، خدا نے جو اسے کام دیا ہے، اس میں اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ اپنی کنوکشن جو ہے وہ اپنی قائلیت وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کالنگ کیا ہے، اس کے لیے اس کی قائلیت کیا ہے، خدا کے ذات کو لے کے، خدا کی کالنگ کو لے کے اس کی کنوکشن کیا ہے، اس کی قائلیت کیا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اس 8ویں آیت میں نظر آتی ہے کہ اس کی کلیئرٹی ہمیں نظر آتی ہے، وہ کس قدر کلیئر ہے کہ اس کی وہ کہتا ہے میں دلیری سے معمور ہوں، خدا کے روح کے باعث میں دلیری سے معمور ہوں، اور کلیئرٹی اس کے پاس جس میسج کیا ہے، اس کی جو جاب اسے دی گئی ہے، جو اسے کام دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنی کنوکشن اور کے ساتھ اپنی کلیئرٹی کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہے۔ 8ویں آیت 3 باب کی، اس کے پیچھے تقریباً 2.5 باب جو ہے وہ گزر چکے ہیں، مگر میں اس سارے سینیریو کو جب دیکھتا ہوں تو اس وقت میکا جو ہے اس وقت جو ہے وہ بالکل جو ہے ایسی سٹیٹس پہ کھڑا ہے، ایسی جگہ پہ کھڑا ہے، مڈ میں جا کے وہ اپنی جو ہے وہ کالنگ کے بارے میں جو بتا رہا ہے کہ میری کالنگ کیا ہے، اور ان کو وہاں کے سرداروں اور نبیوں کے ساتھ کمپیریٹیولی کس طرح بیان کرتا ہے، ان کا موازنہ کر کے اس کو جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ نبیوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی کھال اتارتے ہیں، حاکموں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی کھال اتارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان کا گوشت جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ حاکموں کا کام جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا، لوگوں کی دہلیز پر انہیں سیکیورٹی فراہم کرنا، مگر خدا کا جو ہے عذاب اور خداوند کی عدالت ان کے لیے اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا جو ریئل جاب تھی اس سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ خود وہ لکھا کہ وہ گوشت کھاتے اور ان کی کھال اتارتے، ایون لکھا کہ وہ ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں اور وہ لکھا کہ اور وہ انہیں ہانڈی اور دیگ کے گوشت کی طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ایک انسان کی اہمیت جو ہے وہ ایک انسان کے طور پہ نہیں رہی، بلکہ وہ اسے ایک شاید کوئی دوسری قسم کی کوئی جو ہے وہ مخلوق ڈیل کرتے ہیں، اور وہ مس ٹریٹ کرتے ہوئے ان کو اس طرح جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ ان کا گوشت اس طرح نوچتے ہیں کہ جیسے وہ ہانڈی اور دیگ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، ان کا گوشت جو ہے وہ نوچ لیتے ہیں۔ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے جیسے انہوں نے میرا گوشت جو ہے وہ جسم سے نوچ لیا ہے، اس قدر مجھے انہوں نے جو ہے وہ میرے سے پیسے لیے ہیں یا مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ انہوں نے میرے جسم سے میرا گوشت نوچ لیا ہے۔ دوسرے جس چیز کا ذکر کرتا ہے وہ نبیوں کے بارے میں کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کی طرف سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو لوگ انہیں دیتے ہیں، جو جن سے انہیں لقمہ ملتا ہے وہ پا کر وہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور کہتا ہے کہ اور وہ کہتا ہے جو نہیں دیتے ان کے لیے وہ کہتا ہے ان سے وہ لڑنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے۔ دونوں کریکٹرز کو، حاکموں اور نبیوں کو، جب میکا کی کتاب کی جو پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ اپنی ذات کو وہاں پر پیش کرتا ہے تو وہاں پہ ایک چیز جو اپنی ذات میں سے وہ پریزنٹ کرتا ہے، ہمیں ان دونوں کریکٹرز میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنی قائلیت کھو چکے ہیں۔ خدا نے جو انہیں جاب دی تھی وہ اپنی قائلیت کھونے کے بعد اب یہ ہے کہ انہیں اپنی ذات میں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، اس لیے ہمیں 2 چیزیں واضح نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں سے قائلیت اور اپنی ذات میں
کلیئرٹی کھو چکے ہیں. مگر ایک چیز جس کا میں نے ذکر کیا کہ اعتماد اس چیز کا ہے, کانفیڈنس اس چیز کا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ بڑے کانفیڈنس سے کر رہے ہیں, کہ وہ لوگ جو انہیں کھانے کو دیتے ہیں ان کے لیے سلامتی سلامتی کہتے ہیں, اور جو لوگ حاکموں کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ڈیل نہیں کرتے ان کے ساتھ جو ہے ان کو پراپر جو ہے ان کا لکھا ہے کہ ان کا وہ گوشت نوچتے ہیں اور ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں. یہ دو کریکٹرز جو ہے, دو جو کمیونٹیز ہے, وہ میکا کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں, اور خدا نے مجھے جس کام کے لیے یہاں پر اپوائنٹ کیا تھا, آئی ایم اسٹینڈنگ دیئر, میں وہاں پر کھڑا ہوں. اور وہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ میں خداوند کے روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں. یہ اس کی کنوکشن بھی ہے, اس کا کانفیڈنس بھی ہے, اس کی قائلیت بھی ہے, اور اس کا اعتماد بھی ہے کہ اس طرح کی کمیونٹی کے درمیان جب میں کھڑا ہوں تو خدا نے مجھے ایک اعتماد دیا ہے, اور خدا کی قائلیت اس کی ذات کی میرے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہو کے میں خدا کے کلام اور اس کی عدالت کا بیان کر رہا ہوں. اس کی ذات میں ایک کلیئرٹی ہے, اس کو پتہ ہے کہ خدا نے اسے کیا جاب دی ہے, اور اس کے لیے وہ یہاں پر کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر ہمیں کھڑا نظر آتا ہے. سو میکا جو ہے ان چار چیزوں کو, 4 C's میں اپنی ذات کو اور ان لوگوں کی ذات کو یہاں پر بیان کرتا ہے, اور کلیئرٹی اس کے پاس کلیئر یہ ہے کہ خدا کا روح اس کے ساتھ ہے, وہ دلیری سے معمور ہے, اور اسرائیل کے گھرانے اور یعقوب کے گھرانے کو ان کی خطا جتانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہے. ان چاروں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو کلیئرٹی جو ہے ایک خادم کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. چاہے ہم خدمت کرتے ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم کسی بھی سٹیج پہ کھڑے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے, ہمیں اپنی ذات میں اور اپنی زندگی میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ قائلیت کیا ہے جس کی بنا پر ہم ایماندار ہیں. بہت سال پہلے اگر میں اپنی بات کروں, میں مسیح میں آ چکا تھا, مگر یہ ہے کہ مجھے شاید کئی جگہ پر ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بلایا بھی ہے یا نہیں بلایا. میں ایماندار ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا حصہ ہوں یا اس کے پلان کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. اسی طرح جس طرح میکا بیان کرتا ہے, آج میں بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور مجھے یہ بتایا کہ میں جو ہوں وہ خداوند خدا کا روح, جو خدا کے بیٹے نے اپنی منسٹری کے درمیان کہا, جب اس نے شروع کی تو اس نے کہا خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے. یہ اس نے مجھے کانفیڈنس دیا. یہ کانفیڈنس, یہ کلیئرٹی, یہ کنوکشن, یہ قائلیت ہر ایماندار کے پاس ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم اپنا کردار جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. میکا جس طرح اپنا کردار اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ لوگ شاید اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں, مگر میں اپنی ذات میں یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے کہ میں خدا کے روح کے باعث قوت و عدالت سے اور دلیری سے معمور ہوں. اور یہاں پہ میرے پاس یہ کلیئرٹی ہے خدا کی طرف سے کہ خدا نے مجھے خدمت دی ہے, خدا نے مجھے یہ نبوت دی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ گناہ اور اسرائیل کو, اس کو جو ہے ان کو جو ہے ان کے درمیان جو ہے اس کی, اور ان کی خطا کو جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ جتاؤں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بہت سال گزر گئے, میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی, اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی ذات کی قائلیت دی, خدا نے مجھے اپنی ذات کا کانفیڈنس دیا, اب اعتماد دیا, اور اب میرے پاس کلیئرٹی ہے. اور اس کے کلیئرٹی کے ساتھ جب ہم قائلیت کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پاس خدا کی ذات کا کردار, اس کا کریکٹر لے کے کھڑا ہوتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری کی منادی سناؤں, اور ان کو یہ کہوں کہ خدا کا کلام آپ کے لیے یہ ہے کہ توبہ کریں
اور مسیح پر ایمان لے کے آئیں اور اپنی ذات میں کلیئرٹی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کریں۔ آج میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، آج جب آپ یہ خدا کا کلام سنیں گے تو اس حوالے کو ایک دفعہ پڑھیے گا اور یہ باتیں خداوند کے سامنے رکھیے گا۔ اگر آپ کنفیوز ہیں، کہیں نہ کہیں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی لوپ ہے آپ کی لائف میں، تو خداوند کو کہیں کہ خداوند مجھے اپنے رول قدس کی وسیلے جو ہے ایک اسٹرانگ کانفیڈنس دے، اپنے ذات کا مکاشفہ مجھ پر ظاہر کر، تاکہ خداوند میں اعتماد کے ساتھ ایماندار ہوتے ہوئے تیرے کلام کی خدمت کر سکوں اور تیرا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ لے سکوں۔ تیرا نام لیتے ہوئے میں گھبراؤں نہ، گھبراتے ہوئے میں اس چیز کا اعلان کروں کہ یسوع مسیح واحد وہ شخصیت ہے جس نے مجھے گناہوں سے آزاد کیا، جس نے مجھ پر میری خطائیں جتائیں اور میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی، اور آج میرے پاس اس کا کردار ہے، اس کا کردار پہن کے پھرتا ہوں، وہ مجھ میں بستا ہے۔ جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ آج میں خدا کا مقدس ہوں، میرے اندر اس کا کانفیڈنس ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری۔ آمین۔